बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दरखास्त, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों जगह घंटी का बटन दबा दीजिए और हमारी नोटिफिकेशंस इसके बाद आप तक पहुंच सकेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में उनकी टीम, बाहर मौजूद टीम, वो लीगल टीम हो या पॉलिटिकल टीम हो, बाउली हो चुकी है, या उस टीम ने मुझे, आपको, सहाफियों को भी और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को भी बाउला समझ रखा है। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा एक बुजुर्ग सहाफी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा है कि सबका गला घोंट दीजिए। इस बारे में भी बात करेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नारा है जो मेरा आपका हमेशा से पसंदीदा नारा रहा है, सबसे बड़ा नारा रहा है। उस नारे के खालिक के साथ क्या हुआ है, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। शहबाज शरीफ की बड़े घर में एक और शिकायत, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इस नारे की बात करें। देखिए, मेरी आपकी जिंदगी में 3 नारे सबसे ज्यादा लगते हैं। हम किसी जलसे में हो, किसी मस्जिद में हो, टीवी देख रहे हो, तो अक्सर हमें ये नारे सुनने को मिलते हैं। एक है, हर मुसलमान की जिंदगी में लगता है, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, फिर उसके बाद नारा रिसालत, फिर उसके बाद नारा हैदरी। ये नारे लगते हैं। और इसके बाद एक नारा जो हमने हमेशा सुना, पाकिस्तान का मतलब क्या। एक नारा हमारे अजदाद ने सुना, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बटके रहेगा हिंदुस्तान। ये जो लेके रहेंगे पाकिस्तान, बटके रहेगा हिंदुस्तान, जो क़याम पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा नारा था। इस नारे के खालिक थे कैफ बनारसी साहब। कैफ बनारसी साहब के कराची में पोते अख्तर सरोश साहब, और अख्तर सरोश साहब के बेटे को कराची में चंद हजार रुपयों के मोबाइल की खातिर मार दिया गया। एक बार फिर कराची में कराची वालों को लूटने वालों ने एक रैंडम शिकार किया, और उस रैंडम शिकार में हमारे सामने आया कि अख्तर सरोश के बेटे उस गोली का निशाना बन गए। जरा सी मुजाहिमत और वो नौजवान अपनी जान से चला गया। क्या कभी कैफ बनारसी ने सोचा होगा कि जिस पाकिस्तान के लिए वो नारे लगाते हैं, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बटके रहेगा हिंदुस्तान, उस पाकिस्तान में सड़क पर यूं सरेआम उनकी नस्ल मार दी जाएगी। ये वो दुख है, अलमिया है, नौहा है, जो मेरा आपका रोजाना की जिंदगी का नौहा है। मैंने अपना भाई खोया है, और हम इस शहर में ये वाकयात अब तो रोजाना एक से जायद बार देख रहे हैं। और हमारी पुलिस नाकाम, हमारी रेंजर्स नाकाम, हमारी हुकूमत नाकाम, हमें तहफ्फुज देने वाले नाकाम। और हमेशा याद रखिएगा, नाकामी की कीमत वो चुकाता है जो नाकाम होता है। लेकिन हुकूमत की, पुलिस की, रेंजर्स की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी की कीमत मैं और आप चुकाते हैं। उसके बाद नुकसान मैं और आप उठाते हैं। जिंदगी भर का नुकसान होता है जो हमारे साथ होता है। एक बार फिर एक नौजवान चला गया है, और एक बहुत बड़ी शख्सियत के घर ये नुकसान हुआ है। अब उसके बाद इमरान खान साहब की टीम के बावला होने की कहानी। देखिए, इमरान खान साहब की टीम किस तरह से बावली हुई है, अभी मैं आपके सामने रख देता हूं, और आप मानेंगे कि ये लोग शायद या तो बावले हो गई, या इन्होंने मुझे और आपको बावला समझ रखा है। इस बावली की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं जो मुनासिब लफ्ज है। हुआ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। कहा है कि 6 जजेस का खत गया, मगर क्या एक्शन लिया गया, इस्तीफा दें। वो कहते हैं चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास के बाद साबित किया कि खत के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। क्या यूं किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है? इस्तीफा दें। आपने हमारे हाथ पांव बांधकर हमें इलेक्शन में धकेला, इसके बावजूद हम जीत गए। अब हम पूरे पाकिस्तान से एक तहरीक का आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने यह बताया और कहा इस्तीफा दें। और दोनों से, आमिर फारूक साहब से भी, चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तीफे का मुतालबा किया। जजेस के खत ने यह साबित किया है, उन्होंने कहा जजेस के खत ने साबित किया है कि तमाम निजाम मफलूज हो चुका है, आप लोग इस्तीफा दें। हमारे सामने कौन था? शुएब शाहीन साहब थे, हमारे सामने रऊफ हसन साहब थे, नईम हैदर पंजूता साहब थे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे। और इन लोगों ने कहा कि अब आप लोग इस्तीफा दें, क्योंकि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया है।
یہاں تک یہ لوگ چلے گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات بھی کی اور کہا کہ عمران خان پر بنائے گئے کیسز میں سب سے اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا، لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف کا قانون کا قتل ہے، فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا ہے۔ کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود طے کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں؟ ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ باولے ہیں یا پھر یہ لوگ خود باولے ہو چکے ہیں، اگلا کام کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ عمران خان صاحب کی اس ٹیم میں حامد خان صاحب جو پولیٹیکل ٹیم کا بھی اہم ترین حصہ ہیں کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں شامل ہیں، اور لیگل ٹیم کا بھی اہم ترین حصہ ہیں کیونکہ ملک میں وکلا کے دو بڑے دھڑے ہیں، اور وکلا کے بڑے دھڑے کو کنٹرول کرنے والے حامد خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ حامد خان صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کی باقی ٹیم کہہ رہی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بھی استعفیٰ دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنے اور وہ کمیشن چیف جسٹس کی سربراہی میں بنے۔ آپ لوگ آپس میں بھی نہیں مل رہے، مطلب آپ لوگوں نے لوگوں کو الو سمجھا ہوا ہے، پاگل سمجھا ہوا ہے، یا اس کی جگہ ایک مناسب لفظ ہے وہ سمجھا ہوا ہے۔ حامد خان صاحب نے بھی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ اب حامد خان صاحب جو ہے وہ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، نیا پاکستان میں، شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا فیصلہ بالکل غلط ہے۔ وکلا کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن حاضر ججوں کے ساتھ بنایا جائے۔ حامد خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے سنگین الزامات لگائے ہیں، 5 ججوں پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، چیف جسٹس سربراہی کریں۔ کیسے کریں چیف جسٹس سربراہی؟ ان وکلا، ان ججز نے جو لکھا ہے کہ ہم نے پہلے اپنے چیف جسٹس کو 2 بار لکھا، کچھ نہیں کیا، ہم جا کے ملے اس وقت کے چیف جسٹس سے، عمر عطا بندیال سے، کچھ نہیں کیا، ہم سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ سے ملے، کچھ نہیں کیا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو 6 جج صاحبان کے مطابق ان لوگوں میں شامل ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ الزام سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے سینئر صحافی لگاتے ہیں کہ ان ججز پر جو پریشر ڈالا گیا خط لکھنے سے پہلے، جب یہ خبر آ گئی کہ یہ خط لکھ رہے، اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے، تو ان ججز پر پریشر ڈالا گیا، خاص طور پر خاتون جج پہ پریشر ڈالا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے بیسٹ رپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ پریشر ڈالنے والوں میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب مبینہ طور پر شامل تھے۔ آپ ان کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ کیس چلے، اور جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہم براہ راست کارروائی دیکھتے ہیں، یہ کیس چلے، براہ راست کارروائی ہو، ان 6 جج صاحبان کی نمائندگی ان کے وکلا کریں، یہ 6 جج صاحبان آئیں اور آ کر بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ قوم جانے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں ان کی سربراہی میں کمیشن بنے، ایسے کیسے؟ حامد خان صاحب آپ پہ تو الزام لگ رہا ہے مسلسل سوشل میڈیا پر کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے دوستی نبھاتے ہوئے اس پورے معاملے میں، اس پورے معاملے کو آپ جس طرح سے حکومت چاہتی ہے کہ یہ فارغ ہو جائے، یہ بالکل اپنی اہمیت کھو دے، وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ کمیشن بن گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کمیشن بن گیا تو اس کے بعد معاملہ لٹکتا ہے، چلتا ہے، اور وہ کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ معاملات بھی دیکھ لیجئے۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یا آپ لوگ خود ہیں، کیا ہیں؟ اس بات کا جواب آپ لوگ دیجئے، لیکن نامناسب بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ایسا کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اب شہباز شریف کے بڑے گھر میں ایک اور شکایت کی بات، دیکھیے مشترکہ مفادات کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، یہ چاروں صوبائی وزراء اس میں شامل ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں اس میں، وزیر اعظم صاحب ارکان کا چناؤ کرتے ہیں، اور چونکہ یہ صوبوں کے مالی معاملات، ان کے وسائل، ان کو ملنے والی چیزیں، ان کے فیصلے کرتی ہے، بڑے بڑے منصوبوں کے فیصلے کرتی ہے، تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں وزیر خزانہ، کیونکہ مالی معاملات سے بہت تعلق ہے تو وہ اس میں ہر حال میں شامل ہوتا ہے۔ اب مشترکہ مفادات کاؤنسل کی شہباز شریف صاحب نے تشکیل 9 کر دی ہے۔
نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. تاریخ میں پہلی بار اس میں وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے. وزیر خارجہ وہ جو وزیر خزانہ بننا چاہتا تھا لیکن کہیں اور سے، چونکہ نہ تو نون لیگ میں شامل تھے نہ پیپلز پارٹی میں شامل تھے، محمد اورنگزیب صاحب آ گئے. اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ نہیں ملی اور اب اسحاق ڈار صاحب کو ہر جگہ گھسیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے 2 کمیٹیوں میں ڈالا تھا، ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا، اسحاق ڈار کو ڈالا گیا تھا، اسحاق ڈار کو نکالا گیا، وزیر خزانہ کو شامل کر لیا گیا. اب کی بار بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ شکایت جا چکی ہے شہباز شریف صاحب کی اور اب یہ معاملہ بھی واپس ہو سکتا ہے. تو اپنی شاید کوئی بے عزتی محسوس کی ہے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے، اسحاق ڈار صاحب نے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اس میں کچھ نہیں ہو رہا، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی منوا کے دیکھ لیں، اڑ کے دیکھ لیں. اس لیے ایک بار پھر اس میں یہ کیا گیا کہ وزیر خارجہ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈال دیا گیا، وزیر خزانہ کو نکال دیا گیا. خبر یہ ہے کہ اوپر شکایت پہنچ چکی ہے. جس طرح وزیر داخلہ کا معاملہ تھا، جس طرح وزیر خزانہ کا پہلے معاملہ ہوا تھا، کچھ اسی طرح کی چیز ہونے جا رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اس میں شامل ہیں، وزیر برائے سیفران انجینئر امیر مقام بھی اس میں شامل ہیں، لیکن شامل نہیں ہے تو وزیر خزانہ اس میں شامل نہیں ہے، وزیر خارجہ کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. عین ممکن ہے کہ ہم اس میں ایک بار پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں دوبارہ ایک نوٹیفیکیشن نظر آئے اور اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں ان 3 لوگوں میں سے اسحاق ڈار صاحب، امیر مقام صاحب اور خواجہ آصف صاحب، ان میں سے کوئی ایک نکلتا ہوا نظر آئے اور اس میں دوبارہ ایک انٹری ہو. وہ انٹری جہاں سے ممکنہ طور پر شکایت کی گئی ہے یہ ہم دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ اگر کسی کو اس طرح سے نکال دیا جائے روایات کی باقاعدہ طور پر خلاف ورزی کرتے ہوئے تو پھر سبکی ہوتی ہے اور اس کا پھر بندہ مطالبہ کرتا ہے کہ انڈو کیا جائے. آخر میں آپ سے عرض کروں، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اے پی این ایس کے وفد کی، اور اے پی این ایس کے وفد کی اس ملاقات میں کیا ہوا؟ ایک بڑے نامور صحافی ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر مزید سختیاں کی جائیں اور لاہور سے تعلق رکھنے والے، میں ان کا نام لے دیتا ہوں ابھی، لاہور سے تعلق رکھنے والے نامور صحافی نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ شیطانی میڈیا ہے، اس کو بند کریں، ہمیں فنڈز دیں، ہم آپ کا بیانیہ بنائیں گے، سوشل میڈیا پر پابندیاں، آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے، ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ صحافی، چونکہ میں ایک بزرگ صحافی، ایک بڑے صحافی جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، میں ان کی بات کروں اس لیے بڑے ازحد احتیاط سے بات کی. یہ صحافی ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب اس وقت پاکستان میں صحافیوں کی اکثریت کے استاد ہیں. پاکستان میں بزرگ صحافیوں میں جو نام گنے جاتے ہیں، سب سے زیادہ نمایاں نام، ان میں مجیب الرحمان شامی صاحب شامل ہیں. تو مجیب الرحمان شامی صاحب کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تو میری کئی لوگوں سے جو اس اجلاس میں بھی موجود تھے اور جو اس معاملے پر بھی اپنی رائے رکھتے ہیں بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں ذرا بتائیں کہ کیسے یہ آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے. اس جدید دنیا میں، یہاں پاکستان میں پہلے ہی ٹویٹر بند ہے، آپ سوشل میڈیا بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو دنیا بھر کے بڑے ادارے اس وقت بنیادی اظہار رائے کی آزادی کے ٹولز میں شامل کر چکے ہیں، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کہہ رہے ہیں بند کریں اس کو. کیوں بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ٹیلی ویژن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. کیوں بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جن شریفوں کو آپ برخوردار کہتے ہیں ان شریفوں کی ایسی کی تیسی اس سوشل میڈیا پر ہو چکی ہے. کیوں بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس لیڈر عمران خان سے آپ کو پرابلم ہے، ان لیڈران کی وجہ سے جن کو آپ برخوردار کہتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے، اس لیے آپ سوشل میڈیا کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کا یہ جو ڈیلی پاکستان اخبار ہے یہ چھپتا ہے تو کتنا پڑھا جاتا ہے اور یہ آن لائن کتنا پڑھا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ دل سے نہیں کر رہے، کیونکہ ڈیلی پاکستان کی جو ڈیجیٹل انکم ہے اس کا مجھے اندازہ ہے، میں نے اس کے سٹیٹس دیکھ رکھے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو یہ اخبار کیسے ملا تھا، آپ نیازی صاحب سے خود اس کا جواب جان لیجئے. پورا پاکستان ان سے یہ جواب ایک سے زائد بار سن چکا ہے. آپ کا یورو کا بزنس ہو جو ٹھیک ٹھاک پھل پھول رہا ہے، آپ کی ملٹیپل پیٹرول پمپس کی کہانی سوشل میڈیا پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس پر مزید بات کروں. اور آپ کے حوالے سے اقربا پروری کی کہانیاں جو سوشل میڈیا پر چلتی ہیں، میں اگین اس قابل نہیں ہوں، آپ بہت بڑے ہیں، لیکن آپ
نوجوانوں میں مقبول سوشل میڈیا کو پاکستان میں بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ٹی وی کون دیکھتا ہے؟ اس وقت اخبار کون پڑھتا ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ چونکہ شاید ان حقائق سے لا علم ہیں یا ان حقائق کا علم ہوتے ہوئے بھی، ڈیلی پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کی کامیابی کا علم ہوتے ہوئے بھی اور اس سے مالی فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی آپ اس کو وزیر اعظم کے سامنے اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ وزیر اعظم کی اور وزیر اعظم کے خیر خواہوں کی جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اس میں آپ کو کہیں سے بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ وزیر اعظم کے سامنے یہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا کو آزادی دیجیے، لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی دیجیے، اور اس آزادی کے ساتھ ہی پاکستان پھلے گا پھولے گا، اور دنیا بھر میں یہ لوگوں کو آزادی میسر ہے تو ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے۔ شاید آپ کے کہنے کے قابل نہیں ہے، بصد احترام۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہے، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں۔ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے، ٹھیک، تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا۔ تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے۔ آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے۔ تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے۔ تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز، ٹھیک جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں، تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی۔ کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ، مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے، اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے۔ 44,000 فٹ پر ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ 9 ایکڑ پر، پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں۔ تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں، بالکل، تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، دعا کریں گے۔ میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا، اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں، اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اچھا، یہ تو میں